औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस जी की खुसूसी नशरियात इश्क़ हुसैन आप देख रहे हैं, जो कि 10 मुहर्रम तक आप देखेंगे। कोशिश ये होगी कि मुस्बत पहलुओं पर बात करें, नवासे रसूल की लाजवाल कुर्बानियों पर हम बात करें कि किस तरह उन्होंने ये मुश्किल सफ़र तय किया और जाम शहादत भी नोश किया और दीन को एक नई रूह दे दी। तो आगे बढ़ाएंगे इस सिलसिले को। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और आप नात और मनकबत पढ़ने के बेताज बादशाह हैं। राना अब्दुल बासित सोहरवर्दी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। उनके साथ आप तशय्युई मकतब के आलिम दीन हैं, मौलाना मुंतज़री साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। मौलाना अशरफ मुंतज़री साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ नकी अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। आज दूसरा मुहर्रम है, 2 मुहर्रम की क्या तारीख़ है, 61 हिजरी में क्या हुआ था, नवासे रसूल ने कैसे ये सफ़र जारी किया और क्या क्या साजिशें पहले से ही तैयार थीं जिनको फेस करना था हुसैन आली मकाम ने। मौलाना साहब हमारे पास मौजूद हैं। मौलाना साहब से हम चाहेंगे कि वो तमीद बांधें और बताएं कि किस तरह ये मामलात हुए, इमाम हुसैन से किस चीज़ के बदले लिए जा रहे थे, क्यों साजिशें उनके लिए बिछाई जा रही थी। हालांकि आप तो मदीने में क़याम कर रहे थे और पूरे अपने ख़ानदान के साथ वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आपके बड़े भाई, आपके वालिद, आपके नाना सब ने वक्तन बवक्तन दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, लेकिन नवासे रसूल इमाम हुसैन आली मकाम की जब बात आती है तो वो कहते हैं ना, सारी हदें ही पार हो गई। अशरफ मुंतज़री साहब, मैं चाहूँगा कि आगाज़ और फिर आज पे भी आइएगा कि पहली मुहर्रम को आप नहीं थे, आप गालबन मसरूफ़ से। पहली मुहर्रम को और अशरा मनाया जाता है। पहली मुहर्रम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत और नवासा रसूल की शहादत। अशरा मनाने वाले हमारे अहले सुन्नत के भाई जो कि हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत मना रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन की भी शहादत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। फिर बहुत सारे अकाबरीन को मैंने ये सुनते पाया कि वो कह रहे नहीं, पहली जो मुहर्रम है वो शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नहीं है, 25 ज़िलहज है, 26 ज़िलहज है। तो दुनिया तरक्की करके चाँद पर पहुँच गई, बहुत सारी मंजिलें अबूर कर गई। आज तक मुस्लिम उम्मा ये डिसाइड नहीं कर सकी कि किसका मर्तबा क्या है, किसकी शहादत कब है, कब हमने किसका दिन मनाना है, ये वजूहात क्या है। ये आप लोगों का कहते हैं ना, आपकी तालीमात की कोताहियाँ या आप लोगों जो इज्तिमात करते हैं, जो आने वाली नस्लों को दीन बताते हैं, ये आपका कसूर है, इसको आप तस्लीम करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सबसे पहले साजिद भाई और हमारे मेहमानान गिरामी और सामीन अस्सलामु अलैकुम। ये माह मुहर्रम जो है ये इस्लाम की एक दर्दनाक तारीख़ जो है बयान करती है। अब यहाँ आपने मुझसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के सवाल जो है एक ही निशिस्त में कर डाले, तो उसका जो सीधा जवाब देना है ज़ाहिर है उसमें थोड़ा टाइम भी चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है, आप देखें कि 22 ज़िलहज्जा को मुआविया इब्न अबी सुफियान दुनिया से चले जाते। इसके बाद जो है उनका बेटा यजीद तख्त नशीन हुआ। ठीक है। उसने वाली मदीना को ख़त लिखा कि 3 अफराद हैं जिनसे बैत लेना है, अगर वो बैत करते हैं तो ठीक है, बैत नहीं करते तो उनको शहीद करके उनके सर को हमारे पास भेज दो। अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और तीसरे नंबर पे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन को जो है जब दरबार में बुलाया जाता है तो जवाना बनी हाशिम आपके साथ जाते हैं कि जी हम भी आपके साथ चलेंगे। तो आपने जो है, अच्छा उससे पहले मैं आपको बताऊं, कूफे से खुतूत भी आए हैं 35 से 40 हज़ार खुतूत कि आप हमारी मदद के लिए, नुसरत के लिए, आप हमारी रहनुमाई के लिए आएँ। अगर नहीं आए तो रोज़ा महशर हम आपके नाना रसूल अल्लाह से शिकायत करेंगे। आपने अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम को सफ़ीर बना के भेजा, मुस्लिम इब्न अकील को सफ़ीर बना के भेजा। वो मुस्लिम वहाँ कूफे तशरीफ़ ले गए।
امام حسین کو دربار میں بلایا تو ولید نے جو ہے پیغام دیا کہ بھئی معاویہ ابن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا. امام نے کلمہ استرجاع جاری کی زبان پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے یہاں آئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں لوٹ کے جانا ہے. اب اس کا بیٹا جو ہے تخت نشین ہوا اور اس نے حکم دیا ہے کہ 3 افراد سے بیعت لینی ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین. اگر یہ 3 ہستیاں بیعت کرتی تو ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو ان کو سر قلم کر کے شہید کر کے ہمارے پاس بھیج دو. امام حسین نے فرمایا جہاں تک بیعت کی بات ہے کہ اس طرح بند کمرے میں بیعت نہیں کرنی، میں نے اگر بیعت کرنی بھی ہو میں تھوڑا سوچ بچار کروں گا، اس کے بعد اگر کرنا ہو تو میں روز روشن کی طرح عوام کے سامنے کروں گا. امام حسین کی بیعت کرنے کا مطلب ہے 1,24,000 انبیاء کی بیعت کرنا. سبحان اللہ. امام حسین کی بیعت کرنے کا مطلب ہے رسول اللہ کی بیعت کرنا. یہ کیسے ممکن ہے؟ جو شجرہ طیبہ کا جو ہے منبع ہو، وارث ہو، وہ ایک شجرہ خبیثہ کا کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا جوانان بنی ہاشم چونکہ ساتھ گئے ہیں، آپ نے دروازے پر روکا کہ بھئی جب میری آواز بلند ہو جائے تو تم اندر آنا، اس سے قبل تم نہیں آنا. تو اتنے میں جو ہے کہا گیا کہ اگر ابھی جو ہے امام حسین بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو امام حسین کو ابھی شہید کر کے یزید کے پاس سر کو بھیجو. تو امام حسین نے فرمایا یا ابن زرقاء، اے نیلی آنکھوں والی کی بیٹے، تیری مجال ہے تو حسین ابن علی کی بیعت کر، حسین ابن علی کو شہید کرے گا. تو کہتے ہیں جوانان بنی ہاشم آئے اندر، قریب تھا کہ ان کو واصل جہنم کرے. امام نے فرمایا ہم اہل بیت ہیں، رسول اللہ کے گھرانے، ہم کبھی پہل نہیں کریں گے. اس کے بعد آپ نے مدینے کو چھوڑا، تشریف لائے. جناب زینب فکر مند تھیں، خانوادہ اہل بیت فکر مند تھے. آپ نے فرمایا کہ میری بہن اب یہ نانا کا مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں. اللہ. اور یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ امام حسین جو ہے حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. 28 رجب کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا، 28 رجب کو، اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ حاجیوں کے لباس میں ایسے لوگ بھیجے گئے تھے. یزید کی طرف سے حکم تھا کہ بھئی اگر امام حسین حدود حرم کے درمیان بھی ملے تو ان کو شناخت کر کے ان کو جو ہے باقاعدہ شہید کیا جائے. امام حسین نہیں چاہتے کہ میرے قتل سے جو ہے حدود کعبہ کی حرم پامال ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ذریت ابراہیم سے جس کا تعلق ہو، سبحان اللہ، جس کے جد امجد جو ہے کعبے کو بنانے والے ہوں، جس کے جد امجد جو ہے کعبے میں حاجیوں کو پانی پلانے والے ہوں، وہ کعبے کی کس طرح جو ہے نگہبان جو ہے پاسبان حرم ہو، جو وہ کیسے ممکن ہے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھے گا. تو لہٰذا امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. امام مدینے سے نہیں جا رہے، ایسا لگ رہا ہے مدینے کی ساری رونق جا رہی. سبحان اللہ. اب سلسلہ یہ ہے، چونکہ میں آپ کی دیگر سوالوں کا بھی جواب دوں گا، لیکن چونکہ اب ظاہر تمہید پوری ہو جائے تو اس کے بعد بات آگے کرنے میں آپ کو جو ہے سمجھ بھی آئے گی اور بہتر بھی ہے. تو لہٰذا امام حسین اس طریقے سے چلے ہیں. یہ ترتیب امام حسین کی یہ ہے. آپ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ صغریٰ، جو بیمار ہیں، ان کو آپ جو ہے مدینے میں حضرت ام سلمہ کے پاس، حضرت ام البنین کے پاس چھوڑ کے گئے. اور وہ بہن تمنا کر رہی ہے کہ بابا اگر میرے بھائیا علی اکبر کے سر پہ صحرا سجائیں تو آپ مجھے جو ہے شامل کیجئے گا. ہر بہن کا ارمان ہوتا ہے، ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے اس کے بیٹے کے یا بھائی کے سر پہ صحرا سجے. تو امام حسین نے کہا ہاں اگر ایسا کوئی موقع ہوا تو ہم ضرور تمہیں شامل کریں گے، مگر چونکہ ابھی آپ بیمار ہیں تو لہٰذا ہم ساتھ نہیں لے جا سکتے. اب آپ دیکھیے اہل بیت کے گھرانے کا جو ہے تسلسل قربانیوں کا اور احترام کا. امام حسین سب سے پہلے نانا کی قبر پہ آ کے وداع کر رہے ہیں. نانا تیری قبر کا مجاور حسین جا رہا ہے، نانا اب جنت میں ملاقات ہوگی. تیرے دین کو میرے خون کی ضرورت ہے، نانا 80 برس کے صحابی سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک کی قربانی دوں گا. نانا تیرے دین کی کشتی کو ڈوبنے نہیں دوں گا. ماں کی قبر پہ آئے، ایک مرتبہ سلام کیا، اماں اب دوبارہ تیری قبر پہ چراغ جلانا دنیا میں حسین کو نصیب نہیں ہوگا، اب جنت میں ملاقات ہوگی. قبر زہرا سے آواز آتی ہے، حسین جب تو گھوڑے سے زخمی ہو کر گرے گا میرے لال، تیری ماں تجھے سہارا دے گی. ماں تو وہ ہستی ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کو بھولتی نہیں ہے، فراموش نہیں کرتی ہے. لہٰذا اپنے بھائی کی قبر سے ودا ہوئے. امام حسین یعنی ہر امام کے لیے مگر امام حسین کے لیے خاص طور پہ مدینہ جو ہے چھڑوایا گیا. امام حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں،
چھڑوایا گیا, تنگ کر دیا گیا, ایسا ماحول ایسے کر دیا گیا, لوگوں کی جان مال عزت. امام حسین سے لوگوں نے پوچھا مولا آپ جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا تم نہیں دیکھ رہے ہو دین خدا کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا امام نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, یعنی میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جو ممبر یعنی ممبر پہ بیٹھ کر جو شراب پیتا ہو, جو بندروں سے کھیلتا ہو, وہ کیسے خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے اسلام کا رہبر اور رہنما ہو سکتا ہے؟ امام حسین نے جو ہے مدینہ چھوڑا, اور 2 محرم کو امام حسین کربلا تشریف لائے. رہ گئی بات یہ ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے, ایک مثال ہے حضرت عمر کی جو ہے وصال کے وفات کے بارے میں, کہ بھئی ان کی جو ہے دنیا سے پردہ فرمانے کے حوالے سے, تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے برادران اہل سنت کی روایتوں سے ثابت ہے کہ وہ 26, بعض نے 24 لکھا ہے, بعض نے 25 لکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں علماء اسلام کو بیٹھنا چاہیے. اختلافی مسائل کو ہوا دینے والے افراد ہیں, ان سے اپنے آپ کو اجماع ہے؟ نہیں, اجماع نہیں ہے. اجماع ہوتا تو سب متفق ہوتا ہے. ایک چیز ہے نا, اجماع اگر ہوتا تو سب متفق ہوتے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, جہاں پر بھی اہل بیت کو جو ہے نا نشانہ بنایا جائے صحابیت کی آڑ میں, تو لہٰذا سمجھ لیجئے یہ بغض اہل بیت اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہر کسی کو حق ہے اپنے عقیدے کے پرچار کرنے کا, ہر کسی کو حق ہے اپنی جو ہے مثلا عقائد اور نظریات کے پرچار کرنے کا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اتنی قربانیوں کے باوجود جو ہے الحمدللہ پاکستان میں بسنے والا ہر سنی بھی, ہر شیعہ بھی یا دیگر مکتب فرقے جو سلجھے ہوئے افراد ہیں, یہاں مثلا مسئلہ یہ گا درہم و دینار میں اپنے ایمان کا سودا کرنے والے بھی موجود ہیں, اور محراب و منبر میں اب حقیقت بیان کرنے والے بھی موجود ہیں, جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ میں اگر کسی کو گمراہ کروں گا تو رسول اللہ کا میرا گربان پکڑ لے, تو میرے پاس سوال کا جواب نہیں ہے, اس وقت میرا کیا عالم ہوگا. ایسے بھی علماء موجود ہیں, ایسے بھی مبلغین دین موجود ہیں, اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر میں جہنم میں گیا تو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ پورے لشکر جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے گا, دیکھیے زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. تو لہٰذا یہ اہل بیت کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اگر کوئی بھی فرد جو ہے وہ جو ہے اس قسم کے جو ہے مسائل کھڑے کرتا ہے, ہمارے ملک میں یہی تو مصیبت ہے ساری, کہ مثلا ابھی عید غدیر آئی تو کہا, حالانکہ وہ 12 بعض کے نزدیک 14 ہے ذی الحج کی, مثلا عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے جو ذکر ہوا, لیکن وہ 18 ذی الحج کیوں کر رہے ہیں کہ عید غدیر کا دن. اب مسئلہ یہ ہے گا, دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے گا کہ جنہوں نے فساد پھیلانا ہوتا ہے, مثلا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ, وہ کہتے ہیں ہم فساد نہیں پھیلا رہے ہیں, ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو کہنے میں گلا تو کاٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار, دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون. مسئلہ سارا یہی ہے, یہاں پر جو ہے سلجھے ہوئے افراد کی بھی کمی نہیں ہے, اور اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. دیکھیے ایک بات میری یاد رکھیے گا کہ صحابہ کا اپنا مقام ہے, اہل بیت کا اپنا مقام ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے گا صحابہ وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے گھر کے باہر کے افراد ہیں, اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے گھر کے فرد ہیں, جو دین کے وارث ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے گا, بعض صاحبان جو ہے صحابہ کو بڑی فوقیت دیتے ہیں, جی صحابہ سب کچھ ہے. شاید وہ فوقیت اس لیے تو نہیں دیتے کہ بعض لوگ صحابہ کی شان گھٹاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہے, میں دیکھیے جو نہیں مانتا وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا. آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی کے گلے پہ تلوار رکھ کر آپ کہیں جی میرا عقیدہ مانو جو میں کہہ رہا ہوں, ممکن نہیں ہے نا. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر ہی نہیں ہے. اب بہرحال ہم اس بات کو سمیٹتے ہیں, تو لہٰذا امام حسین کربلا تشریف لائے. کربلا تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ وہ مقام ہے کربلا میں جہاں امام حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا. یہی میں روکوں گا آپ کو. میرے ایک سوال میں 3 سوال میں نے مولانا اشرف منتظری سے کر دیے تھے, اور آپ نے بڑی تمہید کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ آپ نے تمام جوابات دیے, اور غالباً آپ ان جوابات سے مطمئن بھی ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد منقبت بھی ہم شامل کریں گے, سلام بھی شامل کریں گے. 10 محرم تک آپ یہ خصوصی عشق حسین کی نشریات دیکھیں گے, جس میں علماء اکرام بتائیں گے کہ کس طرح نواسہ رسول نے خود اور ان کی جو اہل بیت ہے, ان کے جو تمام ساتھی تھے, انہوں نے سر جھکانے کی بدلے انہوں نے سر کو بلند کرنا
بہتر سمجھا کہ یہ سر باطل کے آگے یا کسی جبر کسی یزیدی قوتوں کے آگے یہ جھک نہیں سکتا، یہ کٹ ضرور سکتا ہے، اور تاریخ نے دیکھا کہ وہ سر کٹے بھی اور سر وہ بلند بھی ہوئے، اور آج تک ان کا ذکر اسی طرح جوہ جلال سے جاری ہے اور تا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور یزیدی قوتیں فنار ہو گئیں، مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، ان کا نام و نشان تک ہستی سے اس دنیا سے مٹ گیا ہے۔ اور بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ عشق حسین جاری ہے، اور یہ عشق سب کو اللہ پاک نصیب کرے کہ وہ سب اہل بیت سے عشق کریں اور ان کے عشق میں فنا کر دیں خود کو۔ ذرا سنیں ہم کیا آج تیاری کر کے آئے ہیں۔ سر باسط صاحب بسم اللہ، دوسرا محرم ہے، امام حسین علی مقام کے سلام پیش کر رہا ہوں۔ کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے۔ اور ساجد بھائی قابل غاشر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا بوقت فجر، وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا بوقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے۔ اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین بن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اسی تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اسی تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر سبحان اللہ ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور مختصر سماعت کیجئے۔ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضان آشنائے
हूबहू सजदे में है। बहुत खूब। और नवासे रसूल इमाम हुसैन अली मकाम और दीगर जो उनके रफ़क़ा थे, उनकी कुर्बानियों को और उनकी शान को घटाने के लिए मुफ्ती क्या, जर्नलिस्ट क्या, जज क्या, बादशाह क्या, तमाम ही ताकतों ने ज़ोर लगा दिए, कोशिश की कि इन मामलात को दबाया जा सके। लेकिन फिर खुदा का इंसाफ भी अपनी जगह कामिल है। फिर खुदा का इंसाफ ऐसा हुआ कि इश्क़ हुसैन में ना कोई बचा सुन्नी, ना शिया, ना कोई और, ना सिख बचे, ना हिंदू बचे, सभी इस इश्क़ हुसैन में ढल गए। आज उसी हुसैन की प्रचार है और उन ताकतवर जो क़ुव्वतें थी आज उनका नामो निशान नहीं है। मौलाना, ये क्या कुदरत का बदला कहें या कुदरत का नेचर का इंसाफ कहें कि हर बच्चा जो फितरत इस्लाम पे पैदा हो रहा है वो हुसैन हुसैन करता आ रहा है और वो आने वाली यजीदियत पे कंडेम कर रहा है, कह रहा है नहीं यजीद गलत था, नहीं यजीद गलत था। जैसे 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो ये जीत है हुसैन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम कुरान में फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँ। इमाम हुसैन ने करबला की तपते हुए सहरा पर परवरदिगार आलम का ऐसा ज़िक्र किया, सुभान अल्लाह। तो आज कायनात में खुदा के बाद, रसूल के बाद, जिसका ज़िक्र अली के बाद जिसका ज़िक्र सबसे ज़्यादा बुलंद है वो हुसैन इब्न अली की ज़ात। सुभान अल्लाह। आज कायनात में कोई भी फर्द अपने बच्चे का नाम यजीद रखने को तैयार नहीं है, हुसैन रखने को तैयार है। गैर मुस्लिम भी पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ताल्लुक कौन से अफराद में से है, आया प्रॉफिट के जो है मसलन घर वालों से मोहब्बत रखने वाले हो या बोझ रखने वाले हो। आज गैर मुस्लिम भी जो है पूछते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, मसलन एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे भी म्यूजियम हैं और वहाँ पर जो है बाकायदा हज़रत ईसा की जो है जो सलीब है, इसका मसलन कहते हैं भाई इतने साल पहले एक कलीसा में जो है ना ये रही थी, तो उसकी जो है मसलन फ्रेम को जो इतनी अकीदत देते हैं, कहा हज़रत ईसा का दौर कहाँ और हमारा दौर कहाँ, मगर हम उस यानी उससे मंसूब हर चीज़ का हम एहतराम करते हैं। और तुम कैसी उम्मत हो कि रसूल अभी दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए 50 साल भी नहीं हुए, तुमने इनके पूरे कुंबे को ज़िबा कर दिया इस्लाम के नाम पर। अल्लाह, ये कौन सा जिहाद है, ये कौन सी तालीमात है। आज भी मसला ये है कि उनकी जो बाक़ियात हैं, जैसे हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन के आल औलाद हैं, ऐसे यजीद की भी बाक़ियात और आल औलाद मौजूद है ना। लेकिन मसला ये है सूरह कौसर की अमली तफसीर है इमाम हुसैन, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक तेरा दुश्मन जो है अबतर रहेगा। कायनात के चप्पे चप्पे में चले जाएं, हमारे एक आलिम दीन है, वो पूरी दुनिया में मजलिसें पढ़ने जाते थे और वो कहते थे मैं ऐसी जगह भी मजलिस पढ़ने गया जहां लिखा था वर्ल्ड एंड, वहां पर भी मैंने लिखे हुए देखा कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। यानी कायनात को कौन सा ऐसा जर्रा है कि जहां जो है जिक्र हुसैन नहीं हो रहा। मैं भी जिक्र कर रहा था कि आज देखें हिंदू अपने मंदिरों में इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा है, ईसाई अपने चर्च में जो है इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा है, सिख जो है अपने यानी गर्दावे में जो है इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा है। बाबा बुल्ले शाह के पास एक शख्स आया, वो क्या नाम है, बाबा गुरु नानक के पास एक शख्स आया, उनका मानने वाला, और कहने लगा कि जी ये जो है, और वो अपने मानने वाला को कहने लगे हुसैन का जिक्र किया कर। कहा हुसैन तो मुसलमानों का इमाम है, हमारा हुसैन से क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा जाके अपनी बहन या बेटी से शादी कर लें। कहा ये तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती। कहा उसी गैरत का नाम तो हुसैन है। आप देखें कि यजीद ने इमाम हुसैन को खत लिखा और खत इस अंदाज में लिखा कि उसने एक मसला दरियाफ्त किया इमाम हुसैन से। फर्जंद रसूल, मेरे पे एक दरख्त है जो मेरी मिल्कियत है, उसका फल अगर जो निकले दरख्त से वो मैं खा सकता हूं, मेरे पे हलाल है, मुबाह है। इमाम ने खत का जवाब भी उसी के सवाल के अंदाज में दिया, दरख्त की शाखों को काट ले, अगर उसके अंदर से बुरादा निकले तो हलाल है, खून निकले तो हराम है। अल्लाह। दरख्त से तशबीह दी उसने अपनी बीवी को, उसके फल से तशबीह दी अपनी बेटी को, उसकी नीयत थी अपनी बेटी और बहन से शादी करना। इमाम हुसैन ने अपने नाना रसूलुल्लाह के जानशीन होने का अमली सबूत दिया। इमाम ने फरमाया मेरे नाना की शरीयत में हलाल मोहम्मद क़यामत तक के लिए हलाल है, हराम मोहम्मद क़यामत तक के लिए हराम है। अब मुझे बताएं अगर यजीदी निज़ाम होता तो फिर आज महारम के साथ हो रहा होता। इंसानियत कहने का मकसद ये है कि बाबा गुरु नानक ने अपने जो है उस यानी पैरोकार को कहा
جس غیرت کی تو بات کر رہا اسی غیرت کو تو حسین کہتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہے، آج جو ہے کیا ایسا پیغام ہے امام حسین کا. آپ کربلا ابھی مثلا جو کربلا نہیں جا سکے تو وہ ٹی وی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا جو بغض اہل بیت رکھنے والے ہیں تو ایسے موقعوں پر وہ پکنک پہ نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے. مثلا ابھی چند سال قبل کی بات ہے کہ ذکر ہو رہا تھا، ایک سندھ کا ایک علاقہ ہے تو وہاں پر جو ہے پولیس کے افسران بیٹھے ہوئے تھے، ٹاؤن کمیٹی کے افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسجد تھی، اس مسجد کے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس گلی سے جلوس گزرتا تھا. وہ مفتی صاحب کہنے لگے نہیں میں اس جلوس کو اس گلی سے گزرنے نہیں دوں گا. انہوں نے کہا بھائی یہ آدھے گھنٹے کا جلوس ہے، یہاں سے گزر جاتا ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ گزرنے دیں، ہم 20 منٹ میں چلے جائیں گے یہاں سے. تو وہ مفتی صاحب کہنے لگے بات آدھے گھنٹے 20 منٹ کے نہیں ہیں، یہ تو یا حسین کرتے ہوئے گزر جائیں گے، جو پورے سال بچے یا حسین کرتے ہیں اس کا ہم کیا کریں. بتائیں بات ساری یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہے، میں مثلا ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا، ساجد بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں پیسے جمع کر رہے ہیں اور ایک مٹکا خرید کے لا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیالے خرید کے لا رہے ہیں. ان بچوں سے پوچھو کیا کر رہے ہو، کہا امام حسین اور شہدائے کربلا کے نام پہ سبیل پلا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جس کی ماں اور باپ جو ہے حلال ہو، حلال نطفہ ہو، انہی کے اندر تو یہ عشق اہل بیت آ رہا ہے، انہی کے اندر تو. اب مسئلہ یہ گا جو سراپا جو ہے بغض اہل بیت میں پلا ہو تو اس کے اندر تو یہ چیز نہیں آئے گی. وہ کربلا کے شہداء کے نام پر سبیل بنا رہا ہے بچہ، مٹکے میں پانی لے کے آ رہا ہے، وہ لوگوں کو پانی پلا رہا ہے. پانی پیو تو یاد کرو پیاسے امام کی، پیاسو یہ سبیل ہے شہیدوں کے نام کی. بتائیں آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ پوری دنیا کے اندر سوشل ورک ہوتا ہے، سوشل ورک. آج مسئلہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ بھی کہتی ہے کہ اگر کوئی سوسائٹی میں امن و استحکام چاہ رہا ہے تو لوگوں کی خدمت کریں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ابھی حج کا ایونٹ آپ نے دیکھا، مسلمانوں نے قربانی بھی کی پورے ملک میں، غریب سے غریب بندہ بھی کم سے کم حصہ ڈال کے کہتا ہے اس ثواب سے میں بھی بہرمند ہو جاؤں. حج پہ مسلمان گئے، حج کا ایونٹ کرنے کے لیے کتنے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا کے افراد آ رہے ہیں، پوری دنیا کے 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ افراد حج پہ جا رہے ہیں. وہ حج پہ انتظام کرنے کے لیے ان کو جو ہے زمین آسمان کے قلابے ملانے پڑتے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، ابھی تک صحیح تعداد کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ خدا کو پتہ ہے. 6 کروڑ افراد اگر ایک جگہ پہ آ جائیں، مثلا عام دنوں میں اگر آپ کربلا جاؤ نا، خدا توفیق دے آپ کو، آپ جائیں عام دنوں میں کربلا جاؤ، 10,000 افراد اگر کربلا میں آ جائیں ایسا لگے گا کربلا پر ہو چکی ہے. لیکن اگر خدا آپ کو توفیق دے آپ 40 میں جائیں یا 10 محرم کو جائیں تو آپ 10 محرم کو جاؤ گے امام حسین کے ذریعے پہ پہنچو گے ضرور آپ، لیکن جو رش دیکھو گے تو ہوٹل کی چھت پہ سے آپ کو زیارت پڑھنا پڑے گی. اتنا عوام کا رش ہے، سر ہی سر نظر آئیں گے. کیا کرنے کے لیے؟ امام حسین کے روزے پہ اپنی حاضری دینے کے لیے. اچھا اتنے افراد جب کسی جگہ پہ آئیں گے وہاں نقص امن کا بھی مسئلہ ہوگا، ان کے پانی کا بھی مسئلہ ہوگا، ان کے کھانے کا بھی مسئلہ ہوگا، ان کے رہنے کا بھی مسئلہ ہوگا. اگر اتنے افراد کے لیے اہتمام کیا جائے استراحت کا وہ بھی مسئلہ ہوگا. لیکن آپ مجھے بتاؤ جو بھی کربلا سے آ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا میں بھوکا رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا میں پیاسا رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. ہر کوئی کہہ رہا ہے میں نے سکون سے زیارت کری، میں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا، میں نے پانی بھی پیا، میں نے سکون سے زیارت بھی کری، میں نے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا. بتائیں تو اب مجھے ایک بات بتائیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. عشق حسین کے لیے کسی عقیدے کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہاں پر آپ امام حسین کے روزے پہ جاؤ، ایک ہندو کو بھی آپ دیکھو گے امام حسین کے روزے پہ حاضری دے رہا ہے، عیسائی کو بھی دیکھو گے حاضری دے رہا ہے، سکھ کو بھی دیکھو گے حاضری دے رہا ہے. دنیا کا ہر فرد جو ہے امام حسین سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے. ان سے پوچھو امام حسین سے تیرا رشتہ کیا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے حسین جو پیغام دے رہے ہیں وہ ہمارا بھی یہی مشن ہے. مسئلہ سارا یہ ہے گا، یہاں پر جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ مثلا کفار کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اب کفار نے کہا بھئی آپ کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھیں تو ہم ایمان لے کے آئیں گے. لیکن جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ کنکر دیکھ کر بھی ایمان لے کے آئے، لیکن کنکر کو شنکر ماننے والے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے. لیکن اسی طریقے سے امام حسین کی ابھی ایک کرامت ہے. اچھے کتنے ایسے لوگ ہیں
ابھی مثلا ہندوستان میں ایک جو ہے مفتی صاحب ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جلوس گزر رہا ہے، یہ بھی ابھی چند سال قبل کا واقعہ ہے، ایک جلوس گزر رہا ہے امام حسین کا، چھوٹے چھوٹے بچے یا حسین کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو مفتی صاحب اپنے شاگردوں کو لے کے بیٹھے ہوئے مسجد میں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں، دیکھو کیسی عجیب قوم ہے، حسین کے نام پہ نکلے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ اپنے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں جلوس جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جلوس کا آخری فرد جاتا ہوا دیکھا مفتی صاحب نے، انہوں نے سر سے اٹھا کے امامہ زمین پہ پٹکا اور ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے یا حسین کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ شاگردوں نے پکڑ لیا، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے حرام ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے، ابھی آپ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا رسول اللہ جلوس کے پیچھے یا حسین کرتے ہوئے جا رہے تھے، سبحان اللہ، جس کے نام کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو ہماری کیا جرت ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارث عیسیٰ روح اللہ۔ یعنی 1,24,000 انبیاء کی شریعت کا جو محافظ ہے یا نمائندہ ہے وہ کون ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی ہے۔ میں روکوں گا یہاں پہ، منتظری صاحب مجھے بریک کا پروڈیوسر صاحب کہنا ہے، ایک سر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید، عشق حسین کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا آج محرم ہے اور نہ صرف ہمارے ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مجالس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بڑے جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں اور خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو۔ نقی عباس میں چاہوں گا مختصر آپ کچھ سنائیں، تو پھر ہم اختتام سے پہلے میں چاہوں گا مولانا اشرف منتظری صاحب سے روشنی ڈلوائیں گے نواسہ رسول اور ان کی جو ساتھیوں نے لازوال قربانی دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد بھائی، علماء کرام سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے چند جملے عرض کرتے ہوئے کلام پڑھتا ہوں کہ جہاں ایسی قوم موجود تھی کہ جس نے امام حسین کو خط لکھ کر بلایا، وہاں ان میں ایک ہستی وہ تھی کہ جس کو امام حسین نے خط لکھ کر بلایا، کہ جو کہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، اللہ جن کی دوستی، سبحان اللہ، وہ کریکٹر تاریخ نے اس طرح دیکھا کہ امام حسین نے خط میں کیا کلام کیا، وہ کلام کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ خط حسین غریب وطن حبیب کے نام، حبیب آؤ کہ تم کو بلا رہے ہیں ماں۔ یہ خط میں مولا نے بعد سلام لکھا ہے، تیرا بھی محضر مقتل میں نام لکھا ہے، تیرے بغیر مکمل نہ ہوگا میرا کام، حبیب آؤ کہ تم کو بلا رہے ہیں ماں۔ میں دشت کرب بلا میں ہوں بھائی آ جاؤ، کہ ستم کی آب ہوا ہے اے بھائی آ جاؤ، ہے مجھ کو گھیرے ہوئے کربلا میں فوج شام، حبیب آؤ کہ تم کو بلا رہے ہیں ماں۔ حبیب رب ہے جو اس کا حبیب ہوں میں حبیب، کیا قیامت کے جملے ہیں، کہ وطن سے دور ہوں تیرے قریب ہوں میں حبیب، تو آئے گا تو امامت کرے گی تجھ کو سلام، حبیب آؤ کہ تم کو بلا رہے ہیں ماں۔
خط حسین غریب الوطن حبیب کے نام، حبیب آؤ کہ تم کو بلا رہے ہیں ماں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولانا اشرف منتظری صاحب، دوسرا آج محرم ہے اور آج کے دن امام حسین علی مقام کربلا کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، آگے کیا معاملات تھے، کیا میسیجز ابن زیاد نے بھجوائے؟ میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین جب کربلا کی حدود میں پہنچے تو اس وقت جو ہے امام نے کہ گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، گھوڑا آگے نہیں بڑھا، آپ نے گھوڑا تبدیل کیا، شاید یہ گھوڑا تھک گیا ہو، کافی مسافت طے کر کے آئے ہیں، امام حسین نے دوسری سواری تبدیل کری مگر پھر بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ روایتوں میں کہ 7 گھوڑے امام حسین نے تبدیل کیے۔ اس کے بعد امام نے ایک شخص کو بلایا اور پوچھا بھائی اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کو ماریا کہتے ہیں۔ پھر پوچھا اور کوئی نام ہے؟ کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں۔ کہا اور بھی کوئی نام؟ کہا مولا یہاں پر جو بھی آیا ہے مصیبت اٹھائی ہے اس نے۔ اللہ 1,24,000 انبیاء اس زمین کربلا سے گزرے ہیں، ہر کوئی کسی کو ٹھوکر لگی ہے، کسی کا خون شامل ہوا ہے، بہرحال کوئی بھی یہاں سے گزرا ہے وہ سکون سے نہیں گزرا۔ تو اس نے پوچھا کوئی اور نام ہے؟ کہا مولا میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا مگر اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ اللہ امام نے ایک لمحے کے لیے جو ہے زمین کربلا کی خاک اٹھائی، اس خاک کو سونگا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ عباس سے کہا عباس یہیں پہ خیمے نصب کرو۔ امام حسین نے کربلا کی زمین کو 60,000 درہم میں خریدا، 60,000 درہم میں خریدا اور قافلہ بنی اسد والوں کو بلوایا اور کہا کہ مجھے پہچانتے ہو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، یہ زمین میں خرید رہا ہوں 60,000 درہم میں۔ لوگوں نے کہا بلا معاوضہ لے لیجئے، یہ وہی معاملہ ہے کہ جو سرکار جو ہے مسجد نبوی کی بنیاد رکھ رہے تھے، جو یتیم بچوں نے کہا یہ زمین ہم سے لے لیجئے، آپ نے فرمایا نہیں، اس کی کیا وہ ہے، قیمت ہے، سنت رسول ہے، قبضے کی جگہ پہ مسجد نہیں بنے گی، قبضے کی جگہ پہ امام بارگاہ نہیں بنے گا۔ یہ امام حسین کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے، مسجد امام بارگاہ وہاں بنے گا جس کی قیمت ادا کی جائے، یا کوئی ہدیہ کر دے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قبضے کی جگہ پہ نہیں۔ امام حسین نے بھی وہی کام کیا جو آپ کے جد رسول اللہ نے کیا، 60,000 درہم میں کربلا کی زمین کو خریدا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس شرط کے ساتھ یہ زمین واپس لوٹا رہا ہوں کہ اگر کوئی میرا زوار تم یہاں آئے اس کو میری قبر کی نشاندہی کرنا، دوسرا یہ ہے کہ اس کو 3 دن مہمان ٹھہرانا، سبحان اللہ، اور تیسرا یہ ہے اس سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرو۔ اسی لیے مستحب ہے جب پانی پیے سبحان اللہ، تو ایک جملہ کہے صلوات اللہ علی الحسین لعنت اللہ، یعنی امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنا، یہ مستحب ہے، مستحسن عمل ہے، ثواب کا، یعنی امام حسین اور ان کے قاتلوں پہ، شہداء کربلا کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنا، اس کے ساتھ امام حسین شہداء کربلا پہ درود پڑھنا، یعنی جس وقت پانی پیا جائے۔ تو لہٰذا آج بھی عراق والے امام حسین کی اس نصیحت پہ عمل کر رہے ہیں، 3 دن جو ہے وہ مہمان ٹھہراتے ہیں، عاشورہ، 40 اور عرفہ، یہ 3 ایونٹ ایسے ہیں کہ جس میں جو بھی زوار آتا ہے ان کی وہ مہمانی کرتے ہیں، وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا امام حسین نے کربلا کی زمین کو خریدا اور کربلا کے قافلہ بنی اسد کے مردوں سے کہا کہ اگر ہم شہید کر دیے جائیں تو مردوں سے کہا، قافلہ بنی اسد کے مردوں تم آنا ہماری بے گور و کفن لاشوں پہ مٹی ڈالنا۔ مردوں کو بھیجنے کے بعد کہا اپنی عورتوں کو بھیجو، عورتیں آ گئیں، کہا قافلہ بنی اسد کے عورتوں تمہارے مرد اگر جو ہے یزید کے ظلم و ستم سے ڈر جائیں اللہ اکبر، لہٰذا تم آنا کسی بہانے سے اور ہماری بے گور و کفن لاشوں پہ مٹی ڈالنا۔ اس کے بعد قافلہ بنی اسد کے بچوں کو بلوایا، امام علی مقام جو ہے بچوں سے کہہ رہے ہیں اے قافلہ بنی اسد کے بچوں، تمہارے ماں باپ اگر جو ہے یزید کے ظلم و ستم سے ڈرے تو تم آنا کھیلنے کے بہانے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہماری بے گور و کفن لاشوں پہ ڈالنا۔
یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کا نواسا. کربلا کی زمین ایسی ہے، خیمہ نصب ہوا ہے، اس انداز سے خیمہ نصب ہوا ہے، درمیان میں بیویوں کا خیمہ ہے، اس کے بعد امام حسین کا خیمہ ہے، جوانان بنی ہاشم کا خیمہ ہے، اطراف میں امام حسین کے اصحاب کے خیمے ہیں، اور خیموں میں ہر کوئی صحابی جو ہے وہ خیموں میں موجود ہے. امام حسین کے صحابہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اور ہر اصحاب حسین کو فکر یہ ہے کہ میں نے امام حسین پہ اپنی جان دینی ہے. سبحان اللہ. اور امام حسین نے بہت سے خطبات دیے ہیں. مثلا شب عاشور امام حسین نے جو آخری خطبہ دیا ہے، آخری خطبہ جو دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی یہ سوچ کے آیا ہے کہ مال غنیمت ملے گا، مال غنیمت نہیں ملے گا. اگر تم میں سے کوئی یہ سوچ کے آیا ہے وہ زندہ واپس جائے گا، زندہ واپس بھی کوئی نہیں جائے گا. اگر جس نے جانا ہے چلا جائے. میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں. میں تمہاری جنت کا ضامن، میرا بھائی حسن مجتبیٰ تمہاری جنت کا ضامن، میری ماں فاطمہ زہرا تمہاری جنت کے ضامن، میرے بابا علی مرتضیٰ تمہاری جنت کے ضامن، میرے نانا رسول اللہ تمہاری جنت کے ضامن. بیعت بھی تم پہ سے اٹھا رہا ہوں، خفا بھی نہیں ہوں. مگر ایک بات یاد رکھنا، جو میرے خون کے ساتھ اپنے خون کو شامل کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ ٹھہرے. تو اصحاب حسین آپس میں کہہ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے امام حسین کو ہماری وفا پر جو ہے بھروسہ نہیں ہے، تو لہٰذا اصحاب حسین نے تلواریں نکالنے کا مولا ایک جان خدا نے ہمیں دی ہے، 1000 زندگی بھی ملے نا تیری قدموں پہ نثار کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا اشرف منتظری صاحب آج کے لیے اتنا ہی، ٹائم بہت کم ہوتا ہے. کل پھر ہم مولانا اشرف منتظری صاحب سے آگے کیا کیا منزلیں طے کی ہیں امام حسین اور آپ کے خاندان نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے. اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل 3 محرم کو. اللہ حافظ.